मैम फर्स्ट टाइम में कोई गलती होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती जो गलती है और धीरे धीरे सुधरती है, आप टेंशन मत लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 1 सूरे नंबर 2 आयत नंबर 44। पारा नंबर 1 सूरे बकरा और सूरे नंबर 2 सूरे बकरा आयत नंबर 44। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतामुरुनन नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अतामुरुना, क्या तुम हुक्म देते हो, नास लोग, बिल बिर्रि नेकी का, व तनसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम ततलूनल किताब पढ़ते हो किताब, अफला ताक़िलून क्या फिर तुम नहीं समझते। क्या लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या उतनी भी तुम्हें समझ नहीं। मैम कंप्लीट हो गया, मुझे मतलब दुआ नहीं आती खत्म करने की। मैम सदक़ल्लाहुल अज़ीम बोल दिया तो हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, ठीक है। और कौन बचा है? ठीक है बाजी, अच्छा था आपका, माशाल्लाह, अच्छी मेहनत थी, और ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है, बस बाकी सब ठीक है। और कौन बचा? नाज, आपने तैयारी करे? वालेकुम सलाम। नहीं समझ में, थोड़े गेस्ट आ रहे हैं तो नहीं हो सकूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और हुस्ना आपने लिए थे? वालेकुम सलाम। आपने दिए था मुझे? नहीं लिए ना अभी? अच्छा अच्छा, इस हफ्ते वाली नहीं दिए थे ना? अच्छा अच्छा। आयशा बाजी आपको मिली थी? नहीं लिए। इस बार मैं देना भूल ही गई होंगी ना, आप लोग भी याद भी नहीं रखे। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं कर लेती हूँ, तो अभी मैं करके आप लोगों को दे देती हूँ। आए थे तो अगले हफ्ते सोमवार के दिन आप लोग ने कर लेना। अगर मंडे के दिन कोई वजह से छुट्टी रही तो फिर ट्यूसडे के दिन कर लेना, मंगल के दिन, ठीक है जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। व कैफ़ा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिका व मा उलाइका बिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है, और वो तुझे कैसे मुंसिफ बनाएंगे जबकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर वो उसके बाद फिर जाते हैं और ये लोग हरगिज मोमिन नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी
کیوں کریں گے؟ منصف کیوں بنائیں گے؟ منصف یعنی لکھنے والے، یعنی بولنے والے. اور آپ کو کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ تورات ان کے پاس موجود تھی، اور تورات میں یہ سب حکم موجود تھا جو کہ قرآن مجید میں ہے. اور سب سے قدیم ترین اگر کوئی کتاب ہوں گی آسمانی تو وہ تورات ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. باقی سب کیا ہے؟ سب نبیوں کو کتنے کیا دیا گیا تھا؟ صرف صحیفے دیے جاتے تھے. چھوٹی چھوٹی جو بکس ہوتی ہے شریعت کی وہ دی جاتی تھی. لیکن یہ 4 بڑی بک 4 رسولوں کو دی گئی. جس کو بک دی گئی ہے جیسا کہ قرآن، تورات، انجیل اور زبور، تو یہ جس پہ بھی اتاری گئی تو یہ کون کہلائے؟ نبی بھی کہلائے اور رسول بھی کہلائے. ٹھیک ہے. اور یہاں ان کی جہالت اور عناد کا بیان ہے. کس کی جہالت ہے؟ یہاں یہودیوں کی بات چل رہی ہے، اہل کتاب کی بات چل رہی ہے. تو ان کی جہالت کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ بے حد جاہل ہے. وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، صرف وہ بہانے بازیاں کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تدبیریں کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں موجود ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلہ کروانے آ رہے تھے کہ آپ کے قرآن میں سے اس کا فیصلہ کر دو، تو وہ تورات میں موجود تھا. تو آپ کے پاس اس لیے مقدمہ لاتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کے بنسبت کچھ ہلکا ہو، یعنی اس میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یعنی اللہ پاک کی کتاب سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے آ رہے تھے. اگر ان کے پاس تو اس کا فیصلہ کا جواب تھا، وہ جو جرم ہوا تھا اس کا فیصلہ تورات میں بھی موجود تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے تھے؟ کہ قرآن میں اگر اس سے ہلکا اگر سزا ہے تو ہم اس کو مان لیں گے. یعنی جس کتاب میں جو ان کے لیے آسانی ہوتی تھی، جو ان کے لیے فائدہ ہوتا تھا، وہ چیز کو وہ مان لیتے تھے. لیکن جب آپ کا فیصلہ بھی وہی ہوتا جو تورات میں ہوتا ہے تو وہ اسے ماننے سے کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے. جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اصل میں یہ خواہشات کے پجاری ہیں اور ان کا مقصد حیاتی دنیاوی مسالے کا حاصل کرنا ہے. وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قرار دیا ہے. جو لوگ رجم کے منکر ہیں، یعنی رجم کو جس کا رجم کرنے کو جو انکار کرتے ہیں، بہت ہی صحیح حدیث بھی ان کا رد کرتی ہے. مگر یہ آیات پختہ اور مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا ہے، پھر نہ اس کی تردید کی ہے اور نہ منسوخ کہا. قرآن میں بات آ گئی تو پھر حدیث کو بھی ہم نہیں مانیں گے. سب سے پہلے ہم کس کو مانیں گے؟ قرآن کی آیتوں کو مانیں گے، اس کے بعد ہم صحیح حدیثوں کو مانیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے اس حکم کو یہودی اور مسلمانوں دونوں پر نافذ فرمایا. معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر موجود ہے. قرآن میں بھی رجم کے بارے میں ذکر ہے جیسا کہ تورات میں تھا. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر دیکھیں گے. اب اس سے پہلے ہم آیت نمبر دیکھیں 142. ایک منٹ 43 ہے. ابھی میں نے جس کے بعد ابھی کری وہ 43 ہے. اب ہم 44 دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بين النبيين الذين اسلموا للذين حادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے: بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرمانبردار ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے، اور علماء اس کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. دیکھو یہاں پہ ہے تھوڑی سی قیمت نہ لو. تو یہ تھوڑی سی قیمت نہ لو کا یہ تھوڑی سی قیمت نہ لو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پیسے سے پڑھاتا ہے تو وہ غلط ہے. دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ جس کو ضرورت ہے، اگر کوئی عالمہ ہے نا،
اگر وہ بیوہ ہے یا بہت زیادہ غریب ہے, کوئی اس کا نہیں ہے, تو پھر وہ پیسے سے دین کے یعنی قرآن اور جو بھی اس کو دینی علم ہے وہ پڑھا سکتی ہے. کیونکہ اس کی دلیل حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا کہ وہ مولوی کے وہ معاوضے مقرر کرتے تھے نا, ان کو سیلری دیتے تھے ہر مہینے. تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ تھوڑی سی قیمت پہ ہم کو بیچنا بھی نہیں ہے اگر ہم ضرورت نہیں ہے تو. اگر ہم کو ضرورت ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں ہم پیسہ بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت سے مولانا نے کہ پیسے لے کے علاج کرتے ہے نا, ایسی سب چیزیں, یہ جو چیزیں ہو رہی ہے آج دنیا میں, یہ اسی کے میں یہ کہ انہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ لے لیتے, تھوڑی سی قیمت نہ لو, یعنی اللہ کی آیت کی وہ کیا کرتے تھے, بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو آیت ہے نا اس کا ایک ورڈ, اب ایک ورڈ کس کو بولیں گے, اللہ جی نا ایک ورڈ نہیں ہے, جو اس میں کا الف ہے نا جو سب سے پہلے ہے وہ ایک ورڈ ہے. تو وہ ایک لفظ کی بھی حق ادا ہم نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے کہ ایک لفظ کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے, اس کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالتے. اس کا مطلب اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے. کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس, ہم اس کو بیچتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی قیمت دے دیتا ہے. ہم نے لائے, ہمارے پاس اگر 10,000 کی کوئی چیز ہے, ایسا ہمارے پاس انگوٹھی ہے سونے کی 10,000 کی, کوئی اس کو 2,000 میں مانگ لیتے, کیا ہم اٹھا کے دے دیتے, کیا نہیں دیتے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قیمت 10,000 روپے. تو 10 کے آگے جانے کو نا یا 10,000 میں جانے کو نا ہم یہ سوچتے. ویسے اللہ کی کتاب کی قیمت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ اس سے کچھ رقم لے. اس لیے یہاں پہ کیا, یعنی کتنی بھی بڑی اگر کوئی رقم لے لے, کتنی بھی بڑی پوری دنیا کی رقم بھی لے لے, تو وہ بھی کیا ہے, تھوڑی سی قیمت میں ہی آئے گا وہ, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے, اور اس میں یہود کو تنبیہ ہے جو حد رجم سنگسار. دیکھو رجم کا دوسرا نام کیا ہے, سنگساری. سین نون گاف سین الف رے یا, سنگساری کا انکار کرتے تھے, اور ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے اسلاف, انبیاء, احبار اور علماء ربانی کا مسلک اختیار کرے. یعنی کہ اس سے کیا پتا چل رہا کہ ہم کو شخصیت پرستی نہیں کرنا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے یہ بول دیا تو اب تو ہم یہی کریں گے, ہمارے مولوی صاحب نے وہ بول دیا تو ہم تو وہی کریں گے. ہاں کریں گے, ہمارے مولوی صاحب نے اگر بولتے ہیں, اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کی ریسرچ کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا, ایسے حالات پیش آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کرے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تھے. سب سے پہلے ہم کو کس میں دیکھنا ہے, اللہ کی کتاب میں دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم کو حدیثوں میں دیکھنا ہے. اگر حدیثوں میں بھی نہیں ملا تو پھر ہم ان کی سیرت میں دیکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا ہے. اس میں نہیں ملا تو صحابہ کرام, تابعین, بس یہاں تک ہی ہم کو دیکھنے کا حکم ہے. اس کے آگے ہم نہیں دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے نیک لوگ پیدا نہیں ہوئے, ماشاءاللہ اس کے بعد بھی بہت نیک لوگ تھے, لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کون تھے. لیکن تابعین تک ہم کو حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 زمانوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہاں تک کے چیک کریں گے. اس کے بعد ہم ہمارے کوئی بھی فیصلے کا فیصلہ کریں گے, کوئی بھی ہمارے حکم کا, کوئی بھی ہمارے معاملات کا ہم فیصلہ کریں گے. پھر آگے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب آئی, تورات آئی. اور اس کے بعد پے در پہ بہت زیادہ نبی آئے, رسول تو نہیں بولیں گے, بہت زیادہ نبی آئے. کہاں تک, عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک بہت سارے نبی آئے, لیکن کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئے, بلکہ یہ تورات کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آئے. کوئی نئی شریعت نہیں تھی, صرف یہ تورات جو شریعت تھی اسی کو آگے بڑھانے کے لیے آئے. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر ان کی شریعت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ الگ لے کر آئے تھے, ایسا نہیں. وہ تورات میں کچھ باتیں کو, تورات میں جو باتیں تھی وہ باتیں ان کی انجیل میں بھی تھی, لیکن اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تورات میں کچھ سختیاں نازل کر دیا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے سختیاں نازل کر دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں جو تھا اس کو رد کیا گیا تھا, یعنی جو حرام کیا تھا اس کو حلال کیا گیا تھا. تو وہ یہودی جو ہے وہ خلاف ہو گئے کہ ابھی تک تو اتنے نبی آئے تو یہ تورات کو فالو کرتے رہے, یہی شریعت کو آگے بڑھاتے رہے, اب تم آ کے نئی شریعت کیسے لا رہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی ساتھ نہیں دیا, بہت ستائی ان کو قوم نے, بہت زیادہ ستائی, اور انہوں نے بہت صبر استقامت سے کام لیا اور انجیل کو آگے بڑھایا. پھر کچھ حواری تھے
کوئی کہتا ہے کہ دھوبی کا پیشہ تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ حواری اس کو بولتے جو مدد کے لیے آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر وہ کیا کہلائے؟ نصارہ، ٹھیک ہے۔ آج نصارہ کی قومی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم ہے، سب سے زیادہ نصارہ پائے جاتے، اس کے بعد کون پائے جاتے؟ مسلم پائے جاتے۔ اور وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات ہی پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے، اور ان کے مابین اسی کے احکام کے مطابق کیا کرتے؟ فیصلہ کرتے، تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے، اسی کے حکم پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے رہتے۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، ان کی بعثت کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تورات کو ہی زندہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی کتاب ان کی بھی نہیں تھی، لیکن پورے احکام اسی سے ملتے جلتے تھے۔ لیکن یہ حسد کے بنا پر، اور ان لوگ کے اندر بہت ہر دھرمی، جیسے کہ ضد اور ہر دھرمی نہیں کہ ہم ہمارے دھرم پہ رہیں گے، ہم نہیں ہٹیں گے، ہر چیز کو واضح کرنے کے بعد بھی وہ مان کر نہیں دیتے تھے، اور انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یہ 5 کون ہیں؟ اولو العزم ہے۔ یہ ہم کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہ سوال، کیونکہ یہ سوالوں میں یہ سوال تو آتا ہی ہے کہ ہمارے نبیوں میں اولو العزم کون سے نبی ہے، تو ان کو ہم کو نام بتانا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور دین کا علم جانتے ہیں تو پھر ہم ضرور اس کے نام بتائیں گے، نہیں تو نہیں بتائیں گے۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک کالج تھی، اور وہاں پہ کالج کے بچوں کو، ایک لڑکے کو اٹھا کر پوچھے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو آگے والی جنریشن ابھی جو ہے چل رہی ہے پریزنٹ میں، تو وہ ان کو دین کا علم کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کون ہے، تو ان کے احکام کا کہاں سے ان کو پتہ چلے گا؟ تو ہم کو سننا ہے، اس کے بعد ہمارے بال بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو یہ سب باتیں بتانا ہے جو بھی ہم ہمارے کلاس میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اللہ کی کتاب کی طرف سب کو لے کر آنا ہے، سب کو دعوت دینا ہے دین کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کو اور ایک کام کیا کرنا ہے کہ گھر میں مغرب کے بعد، عصر کے بعد، یا ظہر کے بعد، یا فجر کے بعد، جو بھی آپ کو ٹائم سوٹ ہوتا وہ ٹائم ایک مقرر کر لے، اور 15 منٹ کا ہمارے گھر میں ہم تعلیم رکھیں۔ اور ہم کو نہیں آتی کوئی بات نہیں، ہم تلاوت کریں ان کے سامنے، بچوں کو بٹھائے، شوہر کو بٹھائے، تلاوت کرنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے زور سے، اور اس کی تشریح ہوں گی تو تشریح پڑھ کے ہم کو سنانا ہے، صرف پڑھ کر سنانا ہے ہم کو، ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ پڑھتے 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 جب ہمارا نالج بڑھ جائے گا تو ہم خود بخود بولنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ بولنا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے اسما باجی یوٹیوب چینل ہمارے گروپ میں ڈالتے ہیں، کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا اس کو؟ کوئی دیکھتے نہیں، کوئی لائک نہیں کرتے، اس کو شیئر نہیں کرتے، پھر ہمارا چینل چلے گا نہیں نا۔ ہم ہی ہے نا اس کو چلانے والے، ہم اگر اس میں تدبیر نہیں کریں گے، ہم اس میں کام نہیں کریں گے، ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو پھر یہ آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ صرف 42 ہے سبسکرائب، اور کوئی نہیں ہے، تو ذرا اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کو دیکھ کے سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانا تھا میرے کو کہ کس کے پاس قرآن مجید نہیں ہے ترجمے اور تفسیر والا، اور کسی کو ہونا تو وہ مجھے بتائے۔ اگر کوئی پیسے دے سکتا ہے، اس کا ہدیہ اگر دے سکتا ہے، استغفر اللہ، پیسے بول دی میں نے، اس کا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے کاغذ اور پین میں جو بھی چاہیے، جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، اس کا ہدیہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو بھی قرآن ہونا، جس کے پاس ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اگر وہ لے سکتا ہوں گا تو ہدیہ دے کر لے، اگر نہیں لے سکتا تو کوئی بات نہیں، میں میری طرف سے گفٹ کر دوں گی۔ تو جو لینا چاہے میرے کو نام لکھوا دینا، ٹھیک ہے۔ کلاس کے بعد انشاءاللہ میرے کو سب کے نام آپ لوگ لکھا دینا، تو میں ان کو، اور ان کا ایڈریس بھی بھیج دینا، تو میں سب کو قرآن لے کے انشاءاللہ بھیج دوں گی، تو آپ کے گھر میں آپ قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے یہ خطاب یہود سے ہے، یہودی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی جب یہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو ان کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے سے یہ کافر ہیں،
یعنی صرف زبانی اگر دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل میں نہیں ہے اور دین کو چھپا رہے ہیں تو سمجھ لینا یہ کافر ہے، چاہے پوری دنیا اس کو مسلمان سمجھتی ہوں گے نا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس پہ حدیث دیکھیں گے ہم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 ہے، جو بھی ہم نے پڑھے کہ 44 میں ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگ کون ہے؟ کافر ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب سے اگر فیصلہ نہیں کریں گے ہم تو ہم کیا کہلائیں گے؟ کافر کہلائیں گے۔ اور اولئک هم الظالمین، سورہ نور آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک هم الظالمون، وہ خود ہی ظالم ہے۔ کون ظالم ہے؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کرتے۔ اور آگے ہے سورہ نور آیت نمبر 4 میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ یہودیوں کی 2 جماعتوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی، ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زمانے جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 ہوگا وسط، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد نے غالب جماعت کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 100 وسط ہوگا۔ یہ اپنے معاہدے پر قائم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں مغلوب اور ذلیل ہو گئی۔ یہ 2 جماعتیں کیا فیصلہ کری تھی؟ اگر جو غالب اور مغلوب، غالب یعنی جیتنے والا، مغلوب یعنی ہارنے والا ہے نا، اگر جو غالب ہے، جو جیتا ہوا، جو جماعت جیت گئی ہے، اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے لیے 50 وسق یعنی 50 سکے سمجھ لو، 50 سکے فدیہ ہوں گا۔ اور اگر جو ہاری ہوئی قوم ہے، اگر اس نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا رہوں گی؟ 100 وسق ہوں گا، یا سکے سمجھ لو، وسق لکھا ہے یہاں پہ۔ وسق شاید یہ کرنسی جو چینج ہوتی ہے نا ہر ایک ملک میں، کہیں ریال بولا جاتا، کہیں ڈالر بولا جاتا، ویسا یہ وسق ہے، واو سنکاب۔ تو یہ کیا ہے؟ سراسر کیا یہ ناانصافی دکھ رہی ہے نا۔ اگر دونوں کی سزا برابر ہونی چاہیے، 50 زیرہ تو وہ بھی 50 دیں گا نا۔ ایک 50 زیرہ جو جیتی ہوئی قوم ہے وہ اپنے عہدے پر ہے تو وہ عہدے کا فائدہ اٹھا کے وہ آدھی رقم پے کر رہی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ بیچارہ مغلوب ہے تو یہ ہارا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، تو اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا فائدہ اٹھا کر اس سے ڈبل رقم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ دونوں قوم ذلیل ہوگی، کیونکہ دونوں کو رد کر دیا گیا، کیونکہ 2 چیز میں سے دونوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں تھا، کیونکہ دونوں بھی اس پر یہ معاہدے پر قائم تھے، یہ جھوٹے معاہدے پر، ناانصافی والے معاہدے پر قائم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ لوگ کیا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دونوں جماعتیں مغلوب ہوگی، مطلب مغلوب یعنی ہار گئی، ٹھیک ہے، اور ذلیل بھی ہوئی۔ حالانکہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آئے تھے، ابھی غالب آنے کے ہی تھے تو بھی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ذلیل اور غالب مغلوب ہو گئے۔ یعنی اندر سے نہیں انسان ٹوٹ جاتا، ابھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جو ہار جیت ہوتی وہ بات نہیں چل رہی یہاں پہ۔ لیکن دیکھو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان ایک اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہو کے اندر سے پورا ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ وہاں پہ یہ بات ہے، وہ کہ اندر سے پوری ٹوٹ گئی تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ کمزور ہو گئی تھی، اور اس قانون پر اس کی موافقت بھی نہیں کی تھی۔ ابھی آپ مدت صلح میں تھے کہ اسی اثنا میں مغلوب جماعت نے غالب جماعت کے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ مغلوب جماعت نے کہا کہ بھلا ان 2 قبیلوں میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو، اور دین ایک ہو، نسب ایک ہو، تو ایک مس پرنٹ ہو گیا، ایک ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسرے کی دیت نصف ہو۔ ہم نے تو تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا، اب جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ مغلوب قوم۔ قریب تھا کہ اس وجہ سے پھر ان میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرا لے۔ دیکھو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن فیصلہ کرانے کے لیے کس کے پاس آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی بات کرتے تھے، چاہے خود کے صحابہ رہے یا دوسرے کے رہے، تو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ انصاف کرتے تھے، اپنے صحابہ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر اپنے صحابہ غلط ہوتے تھے تو ان کو غلط ہی ثابت کرتے تھے۔ تو ان کے پاس انصاف، سچائی اور ایمانداری بہت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ مکہ میں امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو ان کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے کہ غالب جماعت نے اس موقع پر آپس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور جماعت کو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دگنا لے کر تم کو دے، اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے معاہدہ کیا تھا، لہٰذا کسی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کو منصف تسلیم کر لو، اور اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرے تو پھر ان کو منصف تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مطالعہ کر سکے۔ اب یہ منافق کیا کام کرتے تھے؟ مسلمانوں کے گروہ کے اندر رہتے تھے، ہے نا، مسلمان بن کر، اور کیا کرتے تھے؟ ان کی خبریں باہر پہنچاتے تھے۔ دیکھ، ہمارے گھر کی خبر اگر باہر پہنچ گئی تو ہمارا کیا کرائے پہ کیا ہوتا تھا؟ پانی پھر جاتا تھا نا، ہم پھر کمزور ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ یہ کام پہ لگے تھے۔ کون؟ جو منافق تھے نا، یہ ان کو ایک نام دے سکتے، عام زبان میں ہم بولتے ہیں نا، آستین کا سانپ، ہے نا، تو ایسا۔ تو یہ آستین کے سانپ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے، لیکن اللہ اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا، اس لیے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کی۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے متعلق فرما دیا، اور اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ ان کے کیا مقصد ہے، ان کے کیا ارادے، سب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 41، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، اور اس آیت تک ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اب ان دونوں آیتوں میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اب اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت جو ہے یہ کون سے یہودیوں کی طرف مائل کرتی ہے؟ کون سا قبیلہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی دیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے۔ اب بنو نذیر کے مقتولوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کی پوری دیت ادا کی جاتی تھی، جبکہ بنو قریظہ کے مقتولوں کی نصف دیت تھی۔ بنو قریظہ کی کیا تھی؟ نصف تھی، یعنی آدھی تھی، اور بنو نذیر کی پوری تھی۔ ابھی 50 اور 100 کے بارے میں ہم پڑھ چکے نا۔ بنو نذیر 50 پے کرتے تھے تو بنو قریظہ 50 پے کرتے تھے تو بنو نذیر 100 پے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس آیت کو نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مسئلے میں حق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور سب کی دیت برابر قرار دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر دیت لینا جائز ہے نا، ہمارے اس میں بھی ہم دیت لے سکتے۔ دیت مطلب کسی کا خون ہمارے ہاتھ سے ہو جائے تو اس کا بدلہ لے، ہے نا، بدلے میں کچھ لے، پیسے وغیرہ، تو اس کو دیت بولتے ہیں۔ تو یہ دیت ہم لے سکتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، پہلے تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، سب میں تھا۔ تو یہ دیت لے سکتے ہیں، لیکن کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قوم بھاری ہے، کوئی بہت عہدہ رکھتی ہے، بہت یعنی اس کے پاس بہت ساری طاقت ہے، تو ہم اس سے کم لے رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہے، کمزور ہے، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تو اس سے پھر ہم کیا کریں گے؟ زیادہ لیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا، ہے نا، ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ ظلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور دونوں کی دیت کو کیا کر دیا؟ برابر اس میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 45 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تصدق به وهو کفارۃ لہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے اور کان کے بدلے کان ہے اور دانت کے بدلے دانت ہے اور سب زخموں میں برابر بدلا ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پہ دیکھو ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ہماری جان ہمارے کو اگر قتل کر دیا تو ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، مطلب ہمارے رشتہ دار اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، یا مال لے سکتے ہیں، یا پھر کسی ان میں سے جس نے خون کیا ہے اس کو مار سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نے خون کیا اور پورے خاندان سے ہم بدلہ لے رہے تو یہ ظلم بھی ہم کو نہیں کرنا، پھر صرف اسی سے لے سکتے ہیں۔ عورت نے ماریں گے تو ہم عورت کو ہی جا کے ماریں گے، اور بچے نے ماریں گے تو پھر بچے کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ وہ نابالغ ہوتا ہے، لیکن جب بڑے نے آدمی نے مارا تو پھر وہ آدمی سے ہی ہم بدلہ لیں گے، اس کے کوئی دوسرے سے نہیں لیں گے۔ پھر کیا کرتے معلوم ہے، کسی آدمی کی وجہ سے اگر ان کا خون ہو گیا تو کیا کرتے، اس کے بچے کو کڈنیپ کر لیتے، یا پھر ان کے بیوی پر تہمتیں لگاتے، یعنی ان کے بزنس کو ٹھپ کر دیتے۔ یعنی ایسے بدلے نہیں لینا ہے، بلکہ اس کا ایک تو خون لینا ہے، یا پھر اس کا مرڈر کرنا ہے، یا پھر کیا کرنا ہے، اس سے بیٹھ کر بات چیت کر کے میٹنگ کر کے وہ کچھ رقم طے کرنا ہے جتنی اس کی حیثیت کے مطابق۔ اگر حیثیت سے زیادہ رہے گا تو بھی وہ ظلم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ اگر کسی نے پھوڑ دی تو ہم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، ناک اگر کسی نے ہماری خراب کر دی یا ناک پہ زخم کر دیا تو ہم کر سکتے ہیں، دانت کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر کا بدلہ ہے۔ یہ تو ایک نام لیا گیا، لیکن اگر اور بھی کوئی زخم دیتا ہے تو ہم برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے بدلے ہم اس کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کیا ہے، ظالم ہے۔ یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ نے جو کتاب میں اتارا ہے، حدیثوں میں ہے، تو اس کے مطابق ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں قرار پائیں گے، کافر بن جائیں گے، اور ہمارے اندر ہے نا ایکتائی بھی نہیں رہے گی، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج دیکھو وہی حال ہے، ایک دوسرے کے مسلمان رہنے کے بعد، رشتہ دار رہنے کے بعد، سگے بھائی بہن رہنے کے بعد بھی دلوں میں کیا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے، علم سے بہت زیادہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی ہے، بہت زیادہ ڈانٹ ہے یہودیوں کے لیے، اس لیے کہ تورات میں یہ نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائیں گی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی، اور بنو نذیر کے مقتولوں کا تو بنو قریظہ نے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ دیت لے لیتے تھے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور اس کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا کیا تھا، اختیار کر رکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رجم والی آیات میں تحریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہوں گا۔ یعنی اللہ کی آیت کو تم بدل رہے، ہم اللہ کی آیت کو، جیسا قرآن شریف میں جو آیت اس کو ہٹا کے دوسری آیت اس کو فٹ نہیں کرتے، لیکن ہم پڑھتے تو ہے اس کو، اور کیا کرتے، اس کے خلاف ہمارے عمل رہتے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہو جائے گا، اس کے خلاف عمل کرنا ہو جائے گا، تو یہ کائے میں داخل ہو رہے، کافر میں داخل ہو رہے۔ اس لیے قرآن میں جتنی باتیں سب پر ہم کو عمل کرنا ہے، تو عمل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے علم سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علم کو فرض قرار دیا گیا۔ فرض ایسی چیز ہے جو کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرام ایسی چیز ہے جو اس کا اپوزٹ ہے، کرو تو گناہ ہے، نہیں کرو تو ثواب مل جائے گا، ہے نا۔ حرام کام کے لیے جا رہے ہم اور ارادہ بدل کے ہم واپس آ گئے تو ہم کو ایک نیکی مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے ایک فرض ہے اور ایک جائز مطلب جو ہم کام کرتے ہیں نا بھائی، دوسرے کوئی بھی کام، جیسے کپڑے پہننا ہے، میک اپ کرنا ہے، چوٹی ہیئر اسٹائل ڈالنا ہے، تو یہ ہم کو آرڈر ہے نا، اس کو نہ کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مکرور یعنی کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن مطلب کرے تو گناہ نہیں ہے، مطلب ناپسند کیا گیا اس کو، یعنی کراہت محسوس ہوئی۔ اگر وہ
ہم نے نہیں کرے تو ہم کو نیکی مل جائیں گی، اگر ہم نے کر لیے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پانچواں ہے مستحب۔ مستحب وہ ہوتا ہے جو کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مکروہ۔ مستحب کا اپوزٹ مکروہ ہے، فرض کا اپوزٹ حرام ہے، فرض کا اپوزٹ حرام ہے، اور مستحب کا اپوزٹ مستحب کا اپوزٹ مکروہ ہے، اور ایک آخری میں کیا ہے؟ پانچواں جائز۔ یہ 5 چیزوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی پر پورا ہمارا دین ہے کہ ہم کو جیسا مستحب ہے اگر کرے تو ہم کو نیکی مل جائیں گے، لیکن اگر ہم آسانی سے کر سکتے تو کیوں چھوڑنا ہے؟ لیکن بہت سارے جنے لاپرواہی کرتے ہیں، ارے یہ تو مستحب ہے، نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ تو ایسی لاپرواہی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو بن بن سے ساگر بنتا ہے نا، بن بن سے ساگر بنتا ہے، یہ جو بولا جاتا ہے تو غلط نہیں ہے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ بولا کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑیں گے اور کرتے جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بڑی نیکی کی شکل لے لیں گے، پہاڑ جتنی نیکیاں ہو جائیں گے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جائیں گے، ارے چھوٹا تو گناہ کیا ہو رہا ہے، ارے چھوٹا تو گناہ کیا ہو رہا ہے، چھوٹے گناہ کر کے کیا ہو جائیں گا؟ ایک بڑا گناہ بن جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے ہم کو چھوٹے گناہوں سے پرہیز کر کے چھوٹے نیکیاں بھی کرنا ہے، اور بڑے گناہوں کو چھوڑ کر بڑے نیکیاں بھی ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہاں انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا یہودیوں نے، اور یہاں انہیں ظالم کہا گیا، اس لیے انہوں نے مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں مذکور مسائل کی حجت ہونے پر اجماع ہے، پس مقتولہ عورت کے بدلے قاتل مرد قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں سب برابر ہے، امیر غریب چھوٹا بڑا عورت بچے بوڑھے سب برابر ہے۔ قصاص مطلب بدلہ، ٹھیک ہے؟ بدلہ لینے میں سب برابر ہے، اس میں کوئی کم زیادہ کمی بیشی نہیں ہوں گے۔ وہ ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہے، کتنے بھی بڑے قبیلے سے تعلق ہے، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کیا؟ آج جو پیسے والے کا اگر کوئی لڑکا یا اس کا کوئی رشتہ دار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو دبا لیا جاتا ہے نا، رشوت دے دلا کے اس کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن کوئی غریب اگر چھوٹا سا بھی گناہ کر لیتا تو اس کو اتنی بڑی سزا مل جاتی ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا، نبی نے آ کے بتایا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا، قرآن پہ کیسے عمل کرنا، یہ نہ ہم ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں نہ ہم خود کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سب فساد اور خرافات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام خط لکھا جس میں فرائض سنن اور دیات کا ذکر تھا، اس میں یہ بھی تھا اور بے شک قاتل مرد کو مقتولہ عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر عورت بھی ہے تو ہم اس کو بھی قتل کریں گے۔ کیا بے شک قاتل مرد کو مقتولہ عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مرد نے قتل کیا عورت کا تو وہ مرد کو ہی مارا جائے گا، اگر عورت نے کریے تو عورت کو ہی مارا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اگر وہ قبیلہ بہت طاقتور ہے، اس میں سے کوئی انسان کا قتل ہو گیا کسی کے ہاتھوں، تو کیا کرتے تھے پھر وہ آدمی کے پورے قبیلے سے بدلہ لیتے تھے، پورے ان کے قبیلے کو تباہ تہس نہس کر ڈالتے تھے، ان کے مال اور مال برباد کر دیتے تھے، ان کے زمین جائیداد کو رونتے ہوئے چل جاتے، ان کی کھیتیاں باڑیاں برباد کر دیتے تھے نا، ان کو بچوں کو مار ڈالتے تھے، ان کو بچوں کو اٹھا لیتے تھے، بہت سارے فساد مچاتے تھے۔ تو ایسا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ کیا ہے؟ ظلم میں آئیں گا، اور بڑے ظلم میں آئیں گا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ایک کیٹیگری رہتی ہے، چھوٹا بڑا 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 بہت بڑا، ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے، تو یہ بڑے ظلم میں آئیں گا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، اگر ہمارے میں اتنی طاقت ہے تو ہم اللہ کی کتاب کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں اور اسی کے مطابق ہمارے معاملات کے ہمارے گھر کے فیصلے ہوں۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان کے خون برابر ہیں، جتنے مسلمان سب کے خون برابر ہے، اب مسلم رہے امیر رہے غریب رہے، سب کے خون کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت یعنی جان کے بدلے جان سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، ایک کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کافر کے قبیلے کو کسی مسلمان نے مار دیا تو وہ مسلمان سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ مسلمان اگر مر گیا
تو دین میں کمی ہو جائیں گی نا، دین کو کون پھیلائیں گا۔ آج صحابہ کرام کا کیا حال تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، یعنی پہلا اور آخری دونوں تھا، تو وہاں پہ خطبہ دیے تھے، تو وہ خطبے میں جو اتنی باتیں تھی وہ سب کیا تھی، انصاف پر مبنی تھی۔ جیسا کوئی کالے پر گورا کسی کالے پر مطلب گورا کالے پر فوقت نہیں لے کے جائیں گا، اور امیر غریب پر نہیں، اور چھوٹے بڑے پہ نہیں، سب کے ساتھ کیا ہوگا، انصاف ہوگا۔ کوئی غلام آزاد پہ نہیں، سب آزاد رہیں گے نا، تو انہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی۔ اور جتنی بھی اور بھی بہت ساری باتیں بتائے تھے، کیونکہ خطبہ پڑھیں گے نہیں تو ہر ایک بات ہمارے سامنے آ جائیں گی، پوری بات ہم ابھی الحمدللہ ابھی میرے نا دماغ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں بہت ساری باتیں تھی جو کہ انسانیت پر مبنی تھی، اس میں پورا انصاف تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ رکھ کے کہا نا کہ اللہ پہلے صحابہ کرام سے پوچھے نا کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، تو صحابہ کرام نے ایک ہو کر کہا ہاں اے رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے کس کو گواہ رکھے، اللہ رب العالمین کو گواہ رکھے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے ان تک، آپ کے بندوں تک میں آپ کا دین کو پہنچا دیا، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال تھا نا، اس کے بعد وصال ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گواہ رکھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ تو ہو گئی یہاں تک بات۔ اب جو صحابہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیے تھے، جو یہاں حاضر ہے وہ غیر حاضر تک پہنچا دے۔ تو سب صحابہ نے کیا کیے تھے، جس کی اونٹنی جہاں کا رک کی وہ وہاں چلے گئے تھے۔ پورے صحابہ منتشر ہو گئے تھے، پھیل گئے تھے پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے تھے، ہر جگہ انہوں نے یہ کی محنت کی بس دین کو پھیلانے کی، اسی لیے تو پوری دنیا میں دین پھیلا نا۔ آج ہمارا دین ہر جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی اللہ ہے نا، ایک ہی قرآن ہے، سب ایک ہے۔ لیکن دیکھو ہندو کا کیسا ہے، یہ دیکھو آندھرا پردیش میں دشہرا منایا جاتا ہے، مہاراشٹر میں دیوالی منائی جاتی ہے، ساؤتھ میں کیا منایا جاتا ہے، یہ پولا منایا جاتا ہے نا۔ ایسے سب الگ الگ دیویوں کو پوچھتے ہیں، الگ الگ تہوار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا عید ہے، ایک ہی جگہ عید ہوں گی نا، ایک عید رمضان کے بعد عید منائیں گے، بقرہ عید الاضحیٰ بھی ہم منائیں گے حج کے موقع پر، یہ سب پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور سب 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، کوئی 6 ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، سب 5 ٹائم کی پڑھیں گے، سب قرآن کو مانیں گے، سب حدیث کو مانیں گے، تھوڑا سا بیچ میں اختلاف ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے، باقی ہمارا دین سب جگہ ایک ہی ہے۔ تو اس صحابہ کرام کی اتنی محنت ہے، جس محنت کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا، نہیں تو ہم بھی بے دین ہی رہتے تھے، بے علم ہی رہتے تھے، اور انہوں نے اتنی محنت کر کے کتابیں لکھی تاکہ علم جو ہے محفوظ رہے، تو بھی منافق دیکھ نہیں پاتے تھے، اور لائبریریاں ان کے جو ہے وہ اڑا دیتے تھے، اور ان میں سے ان کی ماں ایسی نصیحت کرتی تھی کہ ہم کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے، اب ہجرت کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اب یہاں سے ہم کو جانا ہے تو ہم کیا باندھیں گے، بوریا بستر کھانا پینا یہ باندھیں گے نا، لیکن ان کی ماں نے کہا یہ سب پھینک دو، ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ان کا ایمان دیکھو کیسا ہوتا تھا، اور انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹوں کو اور اپنے شوہر کو، وہ عورت نے، کہ تم کتابیں سمیٹ لو، اگر علم کتابیں ہم لے کر یہاں سے ہجرت کریں گے تو علم باقی رہے گا، اس کی نقلیں آتی رہیں گی نا پھر آگے، تو وہ علم باقی رہے گا۔ تو انہوں نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی مشقت اٹھائے، اب کچھ بھی نہیں ہے اور تنہا وہ ہجرت کر رہے ہیں، کہ بھوک پیاس لگی نہیں، کیا ان کو دھوپ نہیں لگی، بارش نہیں آئی، ٹھنڈ نہیں لگی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تن کے کپڑے ہوتے تھے، بس کچھ نہیں ہوتا تھا، بس کتابوں کو بچانے کے لیے وہ کیا کیے تھے، انہوں نے ہجرت کرے تھے اور کتابوں کو بچائے تھے، اس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچائیے۔ زیادہ تر ہے نا کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے، پھر بعد میں اردو، انگلش، گجراتی سب نے محنت کر کے ہر ایک لینگویج میں اس کو کر دیا ہے، تاکہ جس کو جو لینگویج آتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آج ہم صرف علم حاصل کرتے تو ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنے سے زیادہ بھاری ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کتابوں کو لے کے ہم کو پڑھنا ہے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھنا ہے، اور دین کی کتابوں کو لے کر پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو میں ایک بار پھر سے اعلان کر رہی ہوں کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے، میں ان کو بھیجوں گی، آپ ایڈریس دیں، ہدیہ دے سکتے تو ٹھیک، نہیں دے سکتے تو بھی ٹھیک ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا، لیکن ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت یعنی جان کے بدلے جان سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو ہمارا ہندوستان کعبہ یہ اپنے مکہ سے کتنی دور ہے، اور ہندوستان کے کون سے شہر میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی اکولے میں رہ رہا ہے، تو کوئی سیونی میں رہ رہا ہے، تو کوئی ناگپور میں رہ رہا ہے نا، کوئی عادل آباد میں رہ رہا، تو یہاں تک دین کیسا پہنچا، اتنے دور سے یہاں تک کیسا پہنچا؟
ہم دین علم حاصل کرتے تو کیا ہم چلے جاتے کیا گاؤں گاؤں اس کو پھیلانے کے لیے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو اتنا کام ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھ کے ہمارا روٹین فالو کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی. لیکن صحابہ کرام کی کوئی روٹین نہیں ہوتی تھی دنیا کی، وہ دین کی روٹین رہتی تھی ان کی. بس پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، دین پھیلانا ہے، عبادت کرنا ہے، بس اسی میں وہ مصروف رہتے تھے. اتنا علم پھیلانے کے بعد، اتنی کتابیں لکھنے کے بعد، مغرب کے بعد وہ نفلیں پڑھتے تھے، تہجد میں اٹھ جاتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ایسا ان کا معمول تھا. آج ہمارا معمول ہی چینج ہو گیا پورا. ہمارا جو گھر کے معاملات پورے چینج ہو گئے. اب میں ایک سوال آپ سے کروں گی، اب ہمارے انڈیا میں کیسا اسلام آیا؟ یہاں پہ ایک کس نے لایا ہمارے انڈیا میں اسلام؟ ان کا نام ان کو یاد ہونا چاہیے. ان کے احسانات ہیں ہم پہ کہ انہوں نے انڈیا تک دین کو لے کر آئے، اسلام کو لے کر آئے. وہ محمد بن قاسم تھے. ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن قاسم تھے، جو کہ انڈیا میں انہوں نے اسلام کو لے کر آئے تھے. تو ان کا کتنا بڑا احسان ہے نا. کتنی محنت مشقت لگی ہوئی ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. ویسے پہنچ گئے کیا؟ اور پہلے کے سفر کے ہوا میں ہوتے تھے کہ آج ہوا میں ہو رہے ہیں نا. 4 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ جا رہے مکہ. پہلے 15 دن لگتے تھے، 15-20 دن لگتے تھے. جب پانی کے شپ سے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے ہم جاتے تھے تو 2 مہینے کا ٹور کے 3 مہینے کا ٹور ہوتا تھا. شاید آنے جانے کو 1 مہینہ لگتا تھا اور 40 دن وہاں رہتے تھے. 2-3 مہینے کا ٹور ہوتا تھا. آج کیا 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، 40 دن رہ کے اسی وقت میں ہم گھر پہ بھی آ جاتے. اسی دن اسی وقت ہم کیا کرتے تھے؟ گھر پہ آ جاتے. تو یہ پہلے اتنے آسان سفر تھوڑی تھے، پہلے بہت بہت مشکل سفر تھے. اب ہے اس میں حدیث ایک ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا. انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن خاندان والوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی فرما دیا کہ اس کا قصاص دینا ہوگا، ان کا بدلہ دینا ہوگا. تو اس کے بھائی انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہی حکم ہے. اب انس کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وہ کتنے سال کرے؟ پورے 10 سال. پورے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے. بچپن سے ان کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دی تھی خدمت کے لیے کہ آپ کی خدمت میں رہنے دو. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خدمت میں رہیں گے تو ویسے ہی وہ علم سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا تھوڑی سکھا سکتے تھے، لیکن علم بہت دیتے تھے وہ، تو ان کے پاس رکھ دیے تھے. یہ وہی انس تھے جس سے بدلہ لینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے. اس نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو بعد عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے. اس کے بعد عورت کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ راضی ہو گئے. انہوں نے معاف بھی کر دیا اور قصاص کا مطالبہ بھی ترک کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دے گا. اب یہ کیا بات ہے؟ آخری کا سینٹنس تھوڑا ہارڈ ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا. اب یہ کیا کیسے سمجھیں گے اب اس کو کہ ہم کو بدلہ لینے کا حکم تو دیا ہی جا رہا ہے کتاب پاک میں، قرآن مجید میں ہے کہ ہم قصاص لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. ہے نا، کسی نے ہمارا دانت توڑ دیا، ہو سکتا ہے ہماری آنکھ پھوڑ دیا، تو ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بدلہ ہو جائے گا. دنیا میں ہم نے اس سے بدلہ لے لیا. لیکن اگر ہم اس کو معاف کر دیں تو پھر قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ بات ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس لیے معاف کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے، اور معاف کرنا بہت زیادہ ہارڈ لگتا ہے ہم کو، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. صرف اس لیے اگر ہم دنیا کی زندگی کو اہمیت دینا چھوڑ دینا تو ہم کو کچھ بھی مشکل نہیں جائے گا. کہ ہمارا ایک انٹینشن ایک ہی ہونا چاہیے، ہماری ایک فکر ہونی چاہیے، ہمارا فیوچر ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دیں گا وہ ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمارے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. جیسا کہ ایک مثال ہے نا کہ سمندر میں انگلی ڈبو اور اس کو نکالو، انگلی میں جتنا پانی ہے وہ دنیا ہے اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. اب تم کس کو چننا چاہتے چنو. اس لیے نبی کے قصوں میں دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا کتاب میں، قرآن مجید میں ہے. تو جب وہ بنی اسرائیل ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ ککڑی، گندم اور ترکاری ان کو ہونا، زمین جو اگاتی ہے وہ ہم کھانا چاہتے ہیں، وہ جو مطالبہ کرتے کھانے کا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں ان کو، تم اتنی ادنا چیز مانگتے، اتنی حقیر چیز مانگتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. ایک دم حیرانی سے نہیں بولتے کہ اتنی ادنا چیز، اتنی کم درجے کی چیز تم مانگ رہے ہو اتنی بڑی چیز کے بدلے میں.
ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو تو ہم اس کے بدلے میں کوئی حقیقت چیز لیتے ہیں کیا؟ نہیں لیتے. ہم کو معلوم ہے کہ بہت قیمتی ہے, اس کی اتنی کم قیمت نہیں ہو سکتی. تو وہی یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت جو ہے, جنت جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے. اس میں کوڑا رکھنے کی بھی جگہ ہم نہیں خرید سکتے پوری دنیا کو بیچ کر بھی. تو کیا ایسے ہم کو کھاتے پیتے سوتے واٹس ایپ چلاتے انسٹاگرام چلاتے ہوئے گھومتے پھرتے ہم کو کیا جنت مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی. آج ہم نے گھر بنائے, آج ہم نے ہوٹل بنائے, آج ہم نے دکان بنائے, تو اس میں کتنی مشقت لگی. ہمارے آدمیوں سے پوچھو جا کر کتنے پاپڑ بیلے ہوں انہوں نے جب کہیں جا کے اتنا کھڑا کرے. ابھی اسما بازی جو اسٹیٹر ڈالتے ہیں, شبانہ بازی اور اسما بازی, ان کی جو ہوٹل ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت عمدہ بنی ہے, بہت ہی شاندار ہے. تو 2040 کی دلیری ہو, 2040, ابھی کتنا ہے 2022 چل رہا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 60 تو یہی ہوئے, اور 22 ہو, کتنے ہو گئے؟ 82 سال ہو گئے. اب بنی شاندار. پہلے کیسی ہوں گی؟ سب سے پہلے جب 40 میں ڈالیں گے جب کیسی ہوں ہے نا. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز کی قیمت کو ہم کو جاننا ہے, اس کی قدر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری قدر نہیں کریں گا نا. تو اب اس میں ایک حدیث دیکھیں گے ہم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالہ کر دیا. قاتل نے کہا, اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے کہا, اگر یہ سچ کہتا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے وارث نے اسے چھوڑ دیا. کتنا ڈر تھا دوزخ کا. آج ہم کو تو دوزخ میں جائیں گا, ایسا کریں گا, تو اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پہ بہت فرق پڑتا تھا. بہت بڑے بڑے چیزیں وہ چھوڑ دیتے تھے یہ ڈر سے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈال دے. صحابیات کا یہ معاملہ ہوتا تھا. میں صرف صحابیات کی, میں نے صحابہ کی پڑھی, رسول اللہ کی پڑھی, پھر ایک بار میرے ذہن میں آیا کہ میں صحابیات کی بھی زندگی پڑھوں. پھر میں نے صحابیات کی زندگی اٹھا کر پڑھی. تو ایسی تو بہت ساری باتیں اس میں, اگر بیان کرنا جاؤ تو دن بھر بھی کم پڑ جائے, لیکن کچھ باتیں نہیں ہمارے دل کو لگ جاتی. تو وہ باتیں ہے اس میں کہ صحابہ کو نصیحت کرتی. جب وہ کام پر جاتے نا تو ان کو نصیحت کر کے بھیجتی کہ دیکھو حرام کمائی کما کر مت لانا, حرام کمائی کما کر مت لانا. ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دوزخ کی آنکھ برداشت نہیں کرتے. بھوک کیسی ہوتی تھی؟ 2-3 دن کی بھوک ہوتی تھی. اگر صبح سے شام تک ہم کو کھانا نہ ملے نا تو ہم باورے چاورے ہو جاتے. روزہ رکھتے تو کیا نہیں بنا لیتے, نہیں صبح سے ہم روزہ رکھے اب تو اچھی چیزیں ہی کھائیں گے, ہے نا. روکا سوکھا ہم کو کہاں جمتا ہے. تو صحابیات ان کو نصیحت کرتی ہے کہ تم اگر کمانے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر حرام کمائی مت کمانا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گے, اگر آپ کو حلال کمائی نہیں ملی تو واپس آ جانا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گے, بھوکے سو جائیں گے, لیکن دوزخ کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو یہ آیات کمپلیٹ نہیں ہوئی, قتل کے بارے میں تھی, میرے کو بہت زیادہ ڈیٹیل سمجھانا تھا, اس لیے اس کو کنٹینیو ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے, ترجمہ پڑھ کے پھر کنٹینیو کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. تو آج 5:05 ہو گئے ہیں اور کل بدھ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کل ہو سکے تو اگر کلاس لوں تو میں آپ لوگوں کو کل ہے نا آیتیں دے دوں گی, یا پھر جمعرات کو تو پکے میں دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب